अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट सामने आई है, जिसको एक दुनिया ने तस्लीम किया है और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर दिया है इसकी बुनियाद पर, और ख़ास तौर पर जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स है उसके अंदर हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर आई और हम 136 में से 108वें नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान खास तौर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग थी उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हुए जो नंबर ऑफ आवर्स थे उनको रिड्यूस किया है और अब माशाल्लाह जो कि 120 घंटे से रिड्यूस करके 24 आवर्स पर वो प्रोसेस को लेकर आए हैं। फिर WTO की जितनी भी प्रोविजंस हैं उनकी कंप्लाइंस के हवाले से भी बहुत काम हुआ है और टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान आया है जिसने इस हवाले से रिफॉर्म्स की हैं और साउथ एशिया के अंदर भी हम टॉपेस्ट रिफॉर्मर के तौर पर पाकिस्तान को गिना गया है और गर्दाना गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए बिलाशुबा जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका प्रोएक्टिव और बिजनेस फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट यकीनी बनाने में बहुत किरदार होता है। और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत हम ये देख रहे हैं कि तमाम उन अहम अहदाफ को अचीव किया जा रहा है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था उसके हवाले से डेफिसिट को ख़त्म किया गया, ट्रेड जो डेफिसिट था उसको भी ओवरकम किया गया, एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया गया, हमारी जो रेवेन्यू की अचीवमेंट है वो बहुत बेहतर है, रिमिटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं, बहुत सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज। तो गोया के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हुकूमत आगे बढ़ती नजर आ रही है। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू होगी और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब आसिफ बेग मिर्जा साहब, मारूफ माहिर मईशत हैं, इकॉनमी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आपके साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपके पास भी इकॉनमी के हवाले से एक तो तजुर्बा है और उससे बढ़कर बिजनेस का ऑन हैंड और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी अरशद चौधरी साहब कैरी कर रहे हैं। और आखिर में हमारे पास एकेडमिशियन डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब, आप प्रिंसिपल हैं हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के और बिलाशुबा आपकी भी बड़ी गहरी नज़र। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। बेग मिर्जा साहब, आपसे हम आगाज करते हैं कि ये जो हमने ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स है उसमें जो इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देखा है कि रिसेंटली ये वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स रिलीज हुए हैं, उसमें ये ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स में पाकिस्तान ने 31 पॉइंट्स गेन किया है और इसी वजह से पाकिस्तान एलिजिबल हुआ है कि उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की 136 से 108 पॉइंट पे आया है, यानी कि 26 पॉइंट्स की इसमें पाकिस्तान की तरक्की हुई है। ये बेसिकली ये जो इंडेक्स है इसके अंदर 190 कंट्रीज जो हैं वो कवर्ड होती हैं। राइट। और आप देखें बीइंग पार्ट ऑफ WTO हमारा एक जो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, हम उसका हिस्सा भी हैं। तो नेचुरली और ये भी एक जो नई रियलिटीज़ हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज खास तौर पे उनके अंदर पॉवर्टी के कम करने की डायरेक्ट को रिलेशन है जॉब क्रिएशन से। जॉब क्रिएशन जो होगी वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, जो प्राइवेट सेक्टर को आप हर तरह से लोकली भी और इंटरनेशनली भी, जिसमें आपने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल इंडिकेटर, जिससे आपकी इकोनॉमी की हेल्थ जो है या इवन जो इन्वेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, उनके आप जो रिस्क परसेप्शन है उसको कंफर्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। और अहम बात यह है कि जो इंडेक्स की जो होती है नंबरिंग, ये कोई पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक की है। और ये आपने सही कहा कि इसमें वर्ल्ड बैंक के जो इंडेक्स में पाकिस्तान ने इस वक्त टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में।
ٹاپ 10 بیسٹ پرفارمرز میں پاکستان شامل ہے. اس میں ہے کہ پچھلے کورسپونڈنگ پیریڈ کی نسبت انہوں نے کافی ساری ریولیوشنری چینجز کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ اسٹیٹس ملا ہے. نیچرلی آپ اس میں اب شاید یہ پوچھنا چاہیں بیسٹ پرفارمر جو ہے نا اس انڈیکس کے اوپر نمبر 1 پوزیشن ہولڈز consecutively since the last 7 years is with Singapore. Right, sir. ہانگ کانگ ہے, سعودی عربیہ نے بہت امپروومنٹ کیا ہے, سعودی عربیہ نے بہت امپروومنٹ کیا, وہ بھی آئے ہیں اس میں, اور اسی طرح جو ڈینمارک جو نیوزی لینڈ یہ ممالک ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اس میں پہلی پوزیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ بڑا کریٹیکل رول جو پلے کیا نا اس مائل سٹون کو اچیو کرنے میں وہ ہے FBR کا. FBR نے جو پہلی تو بات ہے کہ ہم پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں, ٹرانسپیرنسی, ایفیشنسی اور اس کو سسٹم کو جتنی ہم آٹومیشن کی طرف لے کے جائیں گے, ڈیجیٹائز کریں گے, اتنی ہی بہتری ہوگی. اور اس میں FBR نے ایک خاص اس میں ایفرٹ کی ہے اور کافی حد تک اس میں اچیو کرنے میں ان کا ایک کریٹیکل رول ہے. ٹھیک ہے, اس میں FBR نے سسٹم انٹروڈیوس کرایا, اس کے اندر جو آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ, اس کے اندر تمام جو ریکوائرمنٹس پورا کرنے کا جو ٹائم تھا, جو آپ نے صحیح کہا کہ جس میں 4 دن سے 3 دن سے لے کے 5 دن تک ٹائم ریکوائرڈ تھا, وہ 24 گھنٹے میں ایک دن میں. اچھا, اس میں نیچرلی اس چیز نے بڑا کریٹیکل رول پلے کیا ہے FBR کے اس فیسیلیٹیشن سے. میں اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانیں گے. ارشد چوہدری صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ جو اچیومنٹ ہوئی ہے, اس سے یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اکنامک فرنٹ پر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس کو دیکھتے ہوئے وہ درست ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کیا ہے, اور اسی وجہ سے جو ورلڈ بینک ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہا ہے. اور اس میں ابھی جو لیٹسٹ وہ چیز آئی ہے سامنے, وہ آئی ہے ٹریڈنگ اکراس انڈیکس, بارڈر انڈیکس. اس میں ہم 142ویں پوزیشن سے 111ویں پوزیشن پہ آئے, جس میں ہم نے 31 جو ہے نا جی وہ انڈیکس ہم نے امپروو کیا ہے. سب سے اس میں جو بڑی بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے بزنس انوائرمنٹ ایسا تھا کہ بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کیے جاتے تھے انڈسٹری سے اور دوسرے ٹریڈر سے جن کی ایکچولی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو FBR نے اسپیشلی یہ جو ریفارمز کی ہیں کہ انہوں نے مین ٹو مین کانٹیکٹ جو ہے نا جی وہ کم کر دیا ہے. سارا وہ آٹومیشن پہ چلے گئے ہیں کہ جی آپ اس پہ پورٹل پہ آئیں, آن لائن آئیں, اور آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ وہاں آ کے سبمٹ کریں, ہم ان کو ایگزامن کریں گے. آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہو تو آپ کی وہ ساری کلیئرنس ہو جائے گی, آپ نے امپورٹ کرنی ہو تو وہ ساری کلیئرنس ہو جائے گی. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا جی یہ ابھی اسٹل اس پہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو 46 ڈپارٹمنٹس ہیں FBR جی ان کو وہ وی باک میں آن لائن پورٹل پہ لا رہے ہیں, اور ون ونڈو آپریشن کو انشور کر رہے ہیں. اس کا انہوں نے نام دیا ہے جی پاکستان سنگل ونڈو. جی پاکستان سنگل ونڈو. تو پاکستان سنگل ونڈو پہ جب وہ 46 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آ جائیں گے تو ان کا جو آپس میں انٹریکشن ہوگا, انٹیگریشن ہوگی, اس سے اس میں مزید بہتری آ جائے گی. اور یہی بزنس کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ تھی. اور اب تو مسٹ ہو گیا ہے کہ ای پیمنٹس ہی کر سکیں گے آپ 10 لاکھ سے اوپر, 1 ملین سے زیادہ کوئی بھی آپ فزیکلی جا کر آپ کو پیمنٹ بالکل کیش نہیں کر سکتے, بلکہ اس کو آپ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں گے تاکہ اس میں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. اور اس میں ظاہر آن لائن ہوگا تو اس میں آسانی بھی ہوگی. پہلے یہ تھا کہ ایک آدمی جاتا ہے جی بینک میں, وہ جا کے ڈرافٹ بناتا تھا, پھر وہ اس کلیکٹر کو بھجواتا تھا, پھر وہ جمع کرتے تھے. تو ابھی تو جسٹ کلک اوے, آپ ایک بٹن دبائیں اور آپ کے پیسے جو بزنس کمیونٹی کیسے پھر اس کو لے رہی ہے. دیکھیں جی, اسپیشلی اگر آپ اس ناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کووڈ سے جہاں پوری دنیا متاثر ہے تو یہ تو ونڈرفل پرفارمنس ہے جی. اور دیکھیں بہت سارے کنٹری جو ہیں وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہیں, لوگ پورے دنیا کے کنٹریز کا GDP کم آ رہا ہے, اور ہم ایک جگہ پہ سٹینڈ کر کے بلکہ ہم امپروو کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے. ایکسلنٹ. اور ڈاکٹر ذوالفقار احمد بورا, آپ پرنسپل ہیں ہیلے کالج آف کامرس کے, آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائریکشن اب نظر آ رہی ہے حکومت کی کہ وہ اس کی پریفرنس ہے کہ جو اکنامک ہماری گروتھ ہے اس کو یقینی بنایا جائے, انڈسٹریل گروتھ کو یقینی بنایا جائے, اور بھلے اس کی پیس سلو بھی ہو لیکن اگر ڈائریکشن درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں لانگ ٹرم وہ اچیو ہو جائیں گے. اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج اللہ کا شکر ہے اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں، ہمارا نمبر کرپشن والے نمبرز میں نہیں آیا، کسی امپروومنٹ والی جو ہے وہ نمبرز میں آیا ہے، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ کئی صدیوں کے بعد بھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کا نمبر آتا تھا کہ آپ کرپشن میں 8ویں 10ویں نمبر پہ ہیں جہاں پہ میکسیمم کرپشن ہو رہی ہے، اور آج یہ ہم خبر سن رہے ہیں کہ ہمارا جو نمبر ہے وہ کراس بارڈر جو ٹریڈ ہے اس میں امپروو ہوا ہے، ایز ٹو ڈوئنگ دا بزنس جو ہے وہ امپروو ہوا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں جب ایز ٹو ڈوئنگ بزنس جو ہے جب وہ امپروو کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کی پوری سوسائٹی کو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ ملے گا، غریب کو بھی ملے گا، امیر کو بھی ملے گا، اور اوورآل ورلڈ میں آپ ایک بہت بڑی سروس بھی دے رہے ہیں کہ جب آپ اپنی چیزیں بنی ہوئی باہر بھیج رہے ہیں تو لوگوں کو اچھی چیزیں اچھے ریٹس پہ جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ ہاں، یعنی نہ صرف لوکل انویسٹر بلکہ انٹرنیشنل جو آپ کے بائرز ہیں اور جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کا بھی جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں چائنا نے بہت ترقی کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ساری دنیا سے انویسٹر آ کے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ایز ٹو ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں جب امپروو کیا، ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ کہاں پہ میں جو ہے وہ آسانی سے کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں، اور جن جن ملکوں نے پوری دنیا میں کیا ہے، ساؤتھ ایشیا میں مثالیں ہیں جنہوں نے کیا، لیکن آج ہم ساؤتھ ایشیا میں بزنس کے حوالے سے یا کراس بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے ہم ٹاپ پہ آگے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی بھی ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی نیک نیتی بھی اس میں شامل ہے، لیکن میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ کراس بارڈر ٹریڈ ان چیزوں کی جو ہو رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم ہیومن ریسورس کی بھی جو ہے وہ اس طرف لے کے آئیں۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ گزارش کی کہ ہمارے پاس میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں پوری دنیا میں جو نمبر 1 ہے، وہاں پہ آپ پرائیویٹ کالجز کو یہ آپشن دیں کہ وہ اپنی سیٹیں بڑھائیں، اور جو سیٹیں وہ بڑھائیں گے وہ سارے کے سارے فارن نیشنلز ہوں گے یا ایکسپیٹ پاکستانی ہوں گے۔ جب ڈالر آئے گا تو آپ کی اکانومی خود گرو کرے گی۔ پنجاب یونیورسٹی نے یہ انیشیٹو لیا ہے، آج ہماری میٹنگ تھی ایڈمیشن کمیٹی کی، تو اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی سیٹوں کا 10 سے 20% 10% ایکسپیٹ پاکستانیوں کے لیے اور 10% جو ہے فارن نیشنلز کے لیے وہ لے کے آئیں، تاکہ ہم جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک ڈائریکشن بنی ہوئی ہے، ایک ماسٹر پلان بنا ہوا ہے، اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں کہ پاکستان کو کس طرح سے اپ لفٹ کرنا ہے۔ بالکل درست کہا، اور آپ بلا شبہ یہ بڑا انیشیٹو یونیورسٹی آف پنجاب کا ہے، اور اپنا آصف بیگ مرزا صاحب، یہ جو ڈاکومنٹیشن کو اس کا نمبر کو کم کر دینا ہے کہ جو آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کے سٹیج پر جاتے ہیں اور آپ کو کلیئرنس کے حوالے سے جن جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کا نمبر ریڈیوس ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وی باک کا کیا فائدہ ہوا ہے ہمارے امپورٹرز کو، ہمارے ایکسپورٹرز، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ وی باکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ویب بیسڈ ون کسٹمز الیکٹرانک سسٹم، الیکٹرانک سسٹم یہ ڈیجیٹائز کر دیں گے۔ جب آپ کسی کے ساتھ ہیومن کانٹیکٹ کو جتنا منیمائز کریں گے، ختم کریں گے، اتنی آپ کے سسٹم کے اندر ایفیشنسی آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈاکومنٹس جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں ایک ڈاکومنٹ جو اس میز پہ ہے اور دوسرا ڈاکومنٹ اس میز سے ریکوائرڈ ہے، اس میں ہی فائل کو موو کرتے اتنے دن لگ جاتے ہیں۔ تو اب نیچرلی یہ سارا کچھ اب آپ نے جو جس طرح ای ٹریڈ ہے، اس طرح ای فائلنگ ہے، اس طرح ای پیمنٹ ہے، سارے اس پروسیس کو آپ الیکٹرانک کر دیا ہے، جو آج کے موجودہ دور میں اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے، ڈیلیوری کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، ایفیشنسی سسٹم میں لانے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں جس کو پاکستان نئے ٹرینڈس کو فالو کر رہا ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اس میں اگر ٹائم کم ہوگا، بادریشن کم ہوگی، ہیومن انٹرفیس جو ہے نسبتاً کم ہوگا تو یہ کمفرٹ ملے گی۔ میں اس پر ایک بات کر سکوں کہ پاکستان کے ایک تو لوکل بزنس مین تو ہے ہی ہیں، پاکستان جو ہے یہ چائنا کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک، اس پہ پاکستان ایک بہت بڑے پیمانے پہ ان کا پارٹنر ہے چائنا کا۔ اس میں جو ہمیں توقع کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہبس بنیں گے، انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے، اور یہ ایف ڈی آئیز فارن ڈائریکٹ انویسٹر
इन्वेस्टमेंट्स को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है ताकि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आएँ, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आकर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी आएगी और इसके अंदर हमारी नॉलेज इकोनॉमी भी जो है उसमें भी बड़ी मुस्बत पेश रफ्त होगी। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ जब हम कोशिशें कर रहे हैं तो ये एक चीज़ है कि इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, हमारी यंग पॉपुलेशन है और हमारी खास तौर पर जो आईटी इंडस्ट्री है उसके अंदर उसने परफॉर्म भी किया है पिछले कोविड के पीरियड में, उन्होंने इस पीरियड के अंदर भी एक अच्छी उसने ग्रोथ दी है जिसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसमें वो पाकिस्तान की मैन पावर, पोटेंशियल, टैलेंट, यंग पावर और इतना मार्केट साइज, हमारी 22 करोड़ की बात है, इतना बड़ा मार्केट साइज है और जियो पोलिटिकल हमारी जो सिचुएशन है उसको हमारे साथ मिलके पार्टनर बन के हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें। अब पाकिस्तान इसमें जो सबसे अच्छा इसने जो परफॉर्म किया है किस इंडेक्स में आया है, बेहतरी आई है। बेहतरी आने की आप देखें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, जो आप ये इसको देखें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने जल्दी फाइनलाइज होते हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, आपके मुल्क में कोर्ट एफिशिएंसी क्या है, आपके मुल्क के अंदर कलेक्शंस जो है, टैक्सेशन के लॉज कैसे हैं। अगर आप टैक्सेशन के लॉज को बड़ा रिस्ट्रिक्टिव बना देंगे तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आउट ऑफ दी वो अंडर रिपोर्टिंग करती हैं प्रॉफिट्स को। और इसकी एक और मैं पेश बताऊं कि पिछले 2020 में SCCP में 1,20,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। दिस इज अ रिकॉर्ड। उन्होंने भी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी के बिजनेस में ये भी आती है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन पीरियड, उसकी कॉस्ट, ये तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करके उनको रैशनलाइज किया है। और उसके अंदर एक कॉर्पोरेट सेक्टर अगर आपका प्रमोट होगा उसमें आपके प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होंगे, एफिशिएंसीज आएगी, नए आइडियाज इंप्लीमेंट होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज होगी, तो उसमें मुल्क इकॉनमी पेशरफ्त करेगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और बिलाशुबा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है और इस हवाले से हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको शिकवा और गिला रहता है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर काम करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स उनके रास्ते में आती हैं और यहाँ का जो सेटअप्स होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, एजेंसीज के, वो उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो मैं आशिक चौधरी साहब से जानना चाहता हूँ कि वो तमाम इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान को देख रहे हैं उनके लिए अगर आप बीइंग अ बिजनेसमैन कोई इस हवाले से बात या मैसेज देना चाहें तो क्या हो सकता है? देखिए जी, उसमें जो सबसे बड़ा मैसेज है, ये जो आप रिपोर्ट पढ़ें जिसमें ट्रेडिंग अक्रॉस इंडेक्स में हम जो इम्प्रूव किया है उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमने ब्रेक थ्रू किया ना जिसमें, हाँ जी, वो है स्टार्टिंग बिजनेस रिफॉर्म। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपने जब एक आदमी डरता है कि जी मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे होगा, उसकी लाइसेंसिंग कैसे होगी, कहाँ जाके कौन कौन सा डॉक्यूमेंट में देना है, उसमें ये जो चीज है ये बहुत बड़ा हमने जो 58 इंडेक्स उसमें इंप्रूव किया है जी। इसमें वो कह रहा है वर्ल्ड बैंक के स्टार्टिंग बिजनेस रिफॉर्म में हमने 130 से 72 पे आ गए हैं। तो 58 पॉइंट्स में गोया के किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी उसमें एक बड़ी 58 पॉइंट्स का उसमें फर्क है, 58 पॉइंट्स की बेहतरी हुई। अब देखिए ना जी, ये चीज हम कोट कर सकते हैं जो हमारे ओवरसीज भाई हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अब उनके लिए ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि टू स्टार्ट बिजनेस में हमने और राइट टाइम अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट इतना प्रो बिजनेस है जिस तरह 58 पॉइंट्स हमने उसमें इंप्रूव किए। इसका मतलब ये है कि यहाँ काम करने के लिए आसानी है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं ना जी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर की, कि जी ये कैसे इंप्रूव हुआ है जी, ये रिफॉर्म्स किए हैं जी, वी बॉक इंप्रूव किया है, IT पे आए हैं, कंप्लायंस सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है। देखिए इसमें तो मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने आज से को 70-80 साल पहले ये फरमाया था कि आईने 9 से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की जिंदगी में। देखिए जी, आप जदीद चीजों को अपनाएंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, लोगों के लिए आसानी करेंगे। तो सब यही मैं आपसे पूछूं कि इसके बावजूद जो हमारा डायस्पोरा तो एक तरफ रहा, यहाँ की जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है वो भी कहती है कि इसकी डिजिटाइजेशन तो हो रही है और IT को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम के ग्लिचेस हैं और जो डिलेज हैं
اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو رہی ہے. پھر بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کام اب انہوں نے کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے ایک ہیومن ریسورس کے اوپر ڈال دیے ہیں جو پہلے 2 3 4 لوگ کرتے تھے, اور اس کو بیچارے کو ٹائم نہیں ملتا, اور جو کلائنٹ جاتا ہے اس کا بہت سارا وقت وہاں صرف ہو جاتا ہے اپنی کلیئرنس کے حوالے سے. ان ایشوز پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر, دیکھیں جب یہ جو جدید چیزیں ہیں نا جی, یہ ایزمنٹ آف لوگوں کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان وہ کنٹری ہے جس میں ابھی میرا ایمان ہے 70 سے 80% انڈسٹری لگنے کی گنجائش موجود ہے. دیکھیں اس کو آپ کیسے پروو کریں گے کہ گنجائش موجود ہے؟ اس کو آسانی سے آپ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کی امپورٹ جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ سے تقریباً ڈبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں انڈسٹری لگائیں گے تو آپ کو وہ چیزیں امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی. جی ٹھیک. اب لوگوں میں ایک فیئر ہے, فیئر کو آپ نے دور کرنا ہے. اس کو یہی دور کرنا ہے جب آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایزمنٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ بہتر کریں گے, منیمائز ڈاکومنٹیشن کریں گے, منیمائز مین ٹو مین کانٹیکٹ کریں گے, جدید چیزوں کو اپنائیں گے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو اسی طرح سے ابھی بلکہ ایک سروے آیا کہ جی اس ایئر میں 2021 میں کتنے ملینز لوگ جو ہیں وہ جدید چیزوں کی وجہ سے, آٹومیشن کی وجہ سے اپنے جاب سے عاد ہو جائیں گے. دیکھیں ایک کام جو آپ 5 آدمی کرتے تھے, اب آپ جدید چیزوں کی نسبت اس کو ایک آدمی کر سکتا ہے. تو لہذا یہ آٹومیشن ہے, آپ کی لیبر جو ہے, آپ کے پاس بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے. اور یہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ انہوں نے فیوچر میں کس طرف بڑھنا ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس جو بورا صاحب موجود ہیں, پرنسپل ہیں ہیلے کالج کے, ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کچھ ان کو انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, جو کچھ انہیں پڑھایا جا رہا ہے, کیا دور جدید کے, ماڈرن ایرا کے, ڈیجیٹل ورلڈ کے تمام تقاضے, ڈیمانڈس اس کے تحت ہی آ کے لے جایا جا رہا ہے, یا ہم ابھی بھی 1970 کے ہی سلیبس کے ساتھ ہیں؟ جی بہت مہربانی, بہت شکریہ. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا یہ ویژن ہے کہ آپ مارکیٹ اورینٹڈ ڈگریز جو ہیں وہ لے کے آئیں. ہر ڈپارٹمنٹ, 83 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس, ہر ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹ میں جو ڈگری آپ لے کے آ رہے ہیں اس کا کرنے والے کو اور اس قوم کو کیا فائدہ ہے. اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کہا, ہیلے کالج آف کامرس چونکہ بزنس میں لیڈر ہے پورے پاکستان میں, 1927 سے یہ قائم ہے, ہم نے 4 ڈگریاں نئی انٹروڈیوس کروا دی ہیں, جس میں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے اس کی سپورٹ کے لیے ہم نے بی ایس ای کامرس جو ہے وہ شروع کیا ہے, ہم نے ایم ایس سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اگر کوئی نیا اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کچھ تو اس کے لیے ہم نے ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. اور اس سال جو ہم کر چکے ہیں, پچھلے سال جو ہم کر چکے ہیں, یہ ہم پلان کر رہے ہیں جو آپ نے بتائی, میں بتا رہا ہوں, اس میں ہم نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس مارکیٹ اورینٹڈ ڈگری ہے. 200 سیٹوں کے لیے 3000 اپلیکینٹس آئے ہیں, جن کو ظاہر ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں یا پبلک انسٹیٹیوشن میں بڑی تھوڑی فیس میں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ اتنا اچھا سٹف ہمارے پاس آیا ہے. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر ہر بندہ اس ماسٹر پلان کو دیکھے, میں نے اپنے کالج میں کوئی چھوٹی سی ایک چیز بنانی تھی تو میرے پاس ایک آرکیٹیکٹ آیا, اس نے کہا جی مجھے اپنا آپ ماسٹر پلان دیں کہ اس کالج کا ماسٹر پلان کیا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ پہلے ماسٹر پلان بنائیں, اس کے بعد جو بھی اینٹ لگے گی وہ اس کو کمپلیٹ کرنے والی ہوگی. ایک ٹارگٹ تو سیٹ ہونا چاہیے, ایک ٹارگٹ سیٹ ہونا چاہیے, پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے نیشنل جو پلان ہے ہمارا وہ ماسٹر پلان ہو. گورنمنٹ, اس گورنمنٹ نے انیشیٹ کر دیا ہے, وہ آنے والے یا یہ جتنا کام کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں ہوگا تو 10 سالوں کے بعد اور سچویشن ہوگی, 15 سالوں کے بعد اور سچویشن ہوگی. اور قوموں کی زندگی میں 10 سال کوئی بڑی جو ہے وہ بڑا ٹائم نہیں ہوتا. ہم 70 سال گزار چکے ہیں. اگر کوئی ماسٹر پلان ہمارے بڑے جو ہے وہ بناتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم 100% نہ ہی کر سکتے, 60% پہ تو پہنچ جاتے. ہر سال 1% بھی امپروومنٹ. انہی لائنز کے اوپر اب ادارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارا خاص طور پہ ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب جو ہیں وہ ہر ایک سے کہتے ہیں نئی ڈگریز لے کے آؤ, نئی ڈگریز لے کے آؤ جو مارکیٹ اورینٹڈ ہے,
لوگوں کو کرنے کا فائدہ ہو اور سوسائٹی کو ایٹ لارج اس کا فائدہ ہو. ایکسلنٹ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگرچہ اس میں بھی ایک کرٹیسزم بزنس کمیونٹی سے یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں بھیڑ چال زیادہ ہوتی ہے. جب بی کام کرنے کی باری آتی ہے تو پوری کی پوری ینگ جنریشن بی کام کرے. جب انجینئر بننا ہے تو انجینئر بن. تو کہنے لگے کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب ہمیں کوئی آ کے بتاتا تھا کہ جناب میں نے بی کام کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے تھے کہ کس کوٹھی سے کیا ہے. یعنی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کالجز جو بن گئے ہیں، یہ جو ایک معاملہ ہے اس کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہوتا چلا جاتا ہے. جب آپ اس کو کچھ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں میں ضرور کنٹریبیوٹ کروں گا. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ کس کوٹھی سے کی ہے. کیا ایجوکیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ایکڑ کا کالج ہو اور اس میں کلاس نہ ہو رہی ہو تو وہ ماڈل ٹھیک ہے؟ یا وہ ماڈل ٹھیک ہے کہ کوٹھی میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پنجاب یونیورسٹی کا یا کسی بھی اور گورنمنٹ یونیورسٹی کی ڈگری دے رہے ہیں اور ایگزام پنجاب یونیورسٹی لے رہی ہے. رائٹ سر. وہ جو ان کو ایگزامن کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کوٹھی میں بیٹھ کے نہیں کرتے. پنجاب یونیورسٹی نے اس کو ایگزامن کرنا ہے. اور ہم نے ظاہر ہے جو پنجاب یونیورسٹی نے بی کام کروایا بہت سارا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ ایک ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو وہ سورس ہے جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے. آپ ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل. یعنی ایسی ریسورس ہے جس کو آپ پیدا نہیں کر سکتے، فیکٹری نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس موجود ہے. اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 2044 تک یہ جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا، ینگ جنریشن کا، اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو بہتر ہے، وگرنہ پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس میں چھوٹی سی ایک بات اگر مجھے اجازت دیں، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی ہوگی کہ انڈیا نے 82 میں اندرا گاندھی کی جو ہے لیڈرشپ نے یہ طے کیا تھا کہ 2030 میں 40% آف سکلڈ لیبر فورس جو جاپان میں کام کرے گی وہ انڈین ہوگی. اب تک اس پر کام ہو رہا ہے. چوائس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں میں 2 چیزیں کرنا چاہتا ہوں، ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اس بات میں. دیکھیں پریکٹیکلی ہم انڈسٹری اور بزنس کو یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے، ایک تو انڈسٹری اور اکیڈمی کا لنکیج اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ان کو ہم تھیوری تو ضرور پڑھا رہے ہیں لیکن ان کو آدھا ٹائم ہم پریکٹیکل نہیں کرا رہے. مثال دیتا ہوں، ایک ڈگری آپ دیتے ہیں اس کو، فرض کیا 4 سال کی یا 3 سال کی، 4 سال کی ڈگری کو بینکنگ کی دیتے ہیں فرض کریں آپ، تو آپ اس کو 1.5 سال پریکٹیکل کروائیں، پھر وہ ہمارے کام کا زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. اب دوسری بات ہے جب ہم کرتے ہیں جی ہیومن ریسورس کی، اب دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو آبادی کا وہ حصہ ہے وہ ینگ جنریشن ہے جو اس ملک کی تقدیر پلٹ سکتا ہے. لیکن اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم انہیں پازیٹیو کام پہ اور ٹرینڈ کر کے لگائیں، سکلڈ کریں. جی بالکل. دیکھیں اس کی دنیا میں سب سے بڑی مثال چائنا ہے. چائنا کی آبادی سب سے زیادہ تھی اور پوری دنیا یہ سمجھتی تھی، پوری دنیا کے جو ماہر معیشت دان ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. چائنا نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے. اگر آپ ان کو ٹرین کر دیں گے، ان کو آپ ووکیشنل اور دوسرے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں گے تو یہی لوگ جو ہیں وہ آپ کا ایک بہت بڑا سورس بن جائیں گے. ہمارے ہاں بھی نیپٹیک ہو یا ٹیپٹا ہو، اس حوالے سے بہت اچھی لیڈرشپ. لاہور چیمبر آف کامرس اس انڈسٹری میں اور ایجوکیشن کے ساتھ ہماری ایک کمیٹی ہے جو انڈسٹری اکیڈمی لنکیج پہ کام کرتی ہے. ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہم اور جو بزنس کے مختلف پرابلمز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے سیمینار ہمارے سننے والے ینگسٹرز کو آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے. بالکل، لاہور چیمبر کے دروازے کھلے ہیں. تو میں جناب آصف مرزا صاحب آپ کی طرف آؤں اور تھوڑا سا دوبارہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ جائیں. اگر اس سے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی انشور ہوتی ہے یا مائکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں میکرو اور مائکرو دونوں اس میں پازیٹیو اس پہ امپیکٹ آتا ہے. اس میں میکرو تو آپ اس سینس پہ کہتے ہیں نا، جب آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس باہر سے ہوں یا لوکل انویسٹمنٹس ہوں، انویسٹمنٹس بڑھیں تو اس سے آپ کے نیچرلی جاب کریشن ہوگی، پبلک اس میں امپلائی ہوگی، ان کی ڈسپوزیبل انکم بڑھے گی، وہ بھی اسپینڈنگ کریں گے تو انڈسٹری کے لیے پہیہ بڑھے گا. انڈسٹری کی جو ہے نا کیپیسٹی وہ بڑھے گی، ان کی پروفٹیبلٹی بڑھے گی. یہ اور نمبر 2، جب آپ ایکسپورٹ کریں گے، ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے یا آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس انوائٹ کریں گے
اور اسی طرح جس طرح گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان، ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک خوشنما پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بھی اسی کا ہے کہ آپ آن لائن اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں، آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، آن لائن ریپیٹریٹ کر رہے ہیں، آن لائن ریٹ کی کنورژن ہو رہی ہے، ڈالر کی روپی بھی، روپی کی ڈالر میں. اچھا یہ بھی بہت انکریجنگ، اور اس سے بڑا انکریجنگ رسپانس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور نمبر 2 اسی کے تھرو یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کے اکاؤنٹ کے تھرو ہی آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر باہر کے لوگ گلوبلی اگر آپ یعنی کہ آپ جغرافیکلی نیوٹرل ہیں اور لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا منی فلوز ویئر اٹ گروز. اگر آپ اپرچونیٹیز دیں، زیادہ اچھی ییلڈ دیں، انویسٹر کو کمفرٹ دیں، وہ انویسٹر جو ہیں اپنے آپ پیسے یہاں پہ آئیں گے. اور نمبر 2 ہمارا جو ہے نا مارکیٹ سائز میں دوبارہ ایمفیسائز کروں گا، اتنا بڑا مارکیٹ سائز ہے اور یہاں پہ ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے، کنٹینیوسلی ڈیمانڈ ایکسپینشن، جو ایک انٹرپرینور کے لیے ایک بڑا ہیلدی سائن ہے. تو اس پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اب مائکرو لیول پہ کر لیں. اگر لوگوں کو جس طرح میں نے کہا ہے پاورٹی ریڈکشن کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے بزنس کریشن سے اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس سے. اگر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب گورنمنٹ اس میں انفراسٹرکچر بنا رہی ہے، پرائیویٹ انٹرپرینورس خود بہت آئیں گے، اس میں باٹل نیکس ڈیفینیٹلی ہوں گی. باٹل نیکس جو ہیں وہ سسٹم امپروو کرے گا. جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہمارے ایک طرح کلچرل رجسٹنس بھی ہوتا ہے. میں آپ کو اس طرح بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ کیش اکانومی، انفارمل اکانومی، اس کے سائز کو ہمیں سائزبلی کم کرنا ہے. گورنمنٹ کی کوششیں ابھی تک صحیح طرح کامیاب نہیں ہو رہی. اب فن لینڈ ایک ملک ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 2022 ہے وہ کیش لیس اکانومی کر دیں گے. فن لینڈ کے اندر آج بھی ایسی برانچز ہیں، بینک برانچز جہاں پہ کیشیئر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ان دکانیں ایسی ہیں، وہ دکاندار نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، لا میں ان کو پروٹیکشن ہے کہ وہ صرف یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیں گے، وہ کیش پیمنٹ نہیں لیں گے. اچھا اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں آپ کو برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ کی ایفیشنسی سسٹم میں آئے گی. اور یہ اگر ہم جاب کریشن ہوگی نیچرلی، ہم ابھی پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہمیں اپنی جو ٹول کٹ ہے اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اپنے اکیڈمیا کو نئے ریکوائرمنٹ کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے. مثلا مجھے ایک اتفاق ہوا، لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک ورکشاپ تھی، یہ WTO کے ریگولیشنز اب جو بنے نا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے، بہت سارے ٹریڈ میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. آئی واز امیزڈ کہ وہاں پہ پاکستان میں ایک اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز، آپ کو پتا ہے بہت سارے جنیوا بیسڈ کورٹ ہے وہاں پہ، انڈیا کے خلاف ہمارا باسمتی آئل، باسمتی چاول اور دوسری چیزیں انہوں نے کر لی ہیں. پاکستان کے ڈسپیوٹس ہیں 70-72 صفحے کی، وہ جو کمپلینٹ ہے فائل کریں 70-72 صفحے کی ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی اس وقت لائر نہیں تھا جو اس کے پورے ریکوائرمنٹ کو، یا کم لائر تھے جو پورے کر سکتے ہیں. تو میں یہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ یہی جو ہے لیگل ریکوائرمنٹس اکارڈنگ ٹو یہ WTO ایگریمنٹس، یہ ہماری لیگل ایکسپرٹیز، نئے ریکوائرمنٹس، نئی سکلز، اور ان کو لا کے مطابق آپ دیکھیں چینجنگ ٹرینڈز ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹرینڈ از دا فرینڈ، اگر آپ ٹرینڈز کو فالو کریں گے تو آٹومیٹکلی گروتھ از یورس. اور نمبر 2 یہ بات یہ ہے کہ یو کین ہیو یور اون تھیئریز بٹ یو کینٹ ہیو یور اون فیکٹس. فیکٹس ول اسٹے ایز فیکٹس. تو گلوبل فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اپنی، جس طرح پاکستان میں ریلائبلٹی آف الیکٹریسٹی، یعنی کہ پہلے اگر پاور آؤٹیجز ہوں گی وہ آپ کی GDP گروتھ ریٹ کو امپیکٹ کریں گی، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو امپیکٹ کریں گی. اب نسبتاً ہماری الیکٹریسٹی پاور بہتر ہوئی ہے، اس کو افورڈیبل پرائس پہ بنانے کے لیے انہوں نے ان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس بھی آفر کیے ہیں انڈسٹری کو. ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، برانڈ ہمارا امپروو کرتا ہے، اور ہم اپنی ایک اپنا جو اپنا ریپوٹیشنل کریڈٹس ایڈ کرتے ہیں ایز اے ساورن کنٹری، تو اس میں نیچرلی گروتھ ہوگی تو ہم سب بینیفیشری ہوں گے. ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات کی. اور میں چوہے صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جہاں ایک طرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کو یقینی بنایا، وہیں پر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بھی انہوں نے بہت بہتر کر دیا ہے، خواہ وہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ہو، کنسٹرکشن کا ہو یا دیگر شعبہ جات ہوں. تو حکومت کی یہ جو اپروچ ہے
کہ ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کو انشور کیا جائے، اس کو بزنس کمیونٹی کیسے لے رہی ہے؟ کیا وہ بھی، میں ایک صرف جملہ سن لیں کہ جس طرح سے کیش لیس اکانومی کی بات ہوئی ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ جب سب کیش پہ ہونا شروع ہو گیا جب سے یہ ڈاکومنٹیشن کا پروسیس آیا ہے اور رجسٹریشن کے معاملات آئے، اس کانٹیکس میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو چیز ہے نا جی کسی بھی اکانومی کے لیے یا بزنس گروتھ کے لیے، وہ ہے پیس۔ جس ملک میں امن نہیں ہوگا وہاں پیسہ نہیں ہوگا۔ اس میں الحمدللہ ہمارے جتنے بھی عسکری ادارے ہیں جو لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہم نے بہت بڑی امپروومنٹ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سازگار ہے۔ اب پھر بات وہیں پہ آئے گی کہ جدید چیزوں کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چائنا جا رہے ہیں تو آپ وہ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ بھی یوز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا جیسے ایک واٹس ایپ ہے، ان کا ایک سافٹ ویئر ہے وی چیٹ چائنیز بیسڈ، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک دو کنو لیے ہیں نا، یہ کسی سے اورنج لیے ہیں یا بنانا لیے ہیں کسی ریڑھی سے، چھوٹی سے چھوٹی دکان سے راہ چلتے، تو اس نے بھی اپنا بار کوڈ وہاں ڈسپلے کیا ہے، تو آپ اپنے اس ویلٹ سے اس کو آپ سکین کرتے ہیں موبائل سے اور وہ 50 روپے اس کو چلے جاتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہو رہی ہے اکانومی آپ کی۔ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس چھوٹی سی شاپ والے کو کتنے پیسے اس کو آمدن ہوئی ہے، کتنی اس نے سیلنگ کی ہے، تو ہر آدمی آٹومیٹکلی اس ٹیکس سسٹم میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اس کو جدید چیزوں کو اس طریقے سے لائیں گے تو یہ جو کیش ہے یہ بیچ میں سے نکل جائے گا، اور کیش ویسے بھی رسک ہے۔ ریزسٹنس جو ہے یہ کم ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کے پاس۔ جی بالکل کم ہو رہی ہے، کیونکہ جدید چیزیں آ گئی نا، فوائد انہیں نظر آ رہے ہیں اس کے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جائز جو ٹیکس بنتا ہے، جو اس کے اوپر جتنے بھی محصولات بنتے ہیں وہ پے ضرور ہو جائیں، لیکن یہ جو ریڈ ٹیپ ہے اور یہ جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اندر جو کہ پرابلمس کرتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اس کی جب میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، جیسے لاہور میں فرض کیا ایک لیسکو ادارہ ہے جی۔ اب 1947 میں جو کوئی آدمی انڈسٹری لگانا چاہتا تھا تو جب وہ کہتا تھا کہ مجھے جی 500 kVA کا ایک کنیکشن چاہیے، تو اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں 50 ایسی انڈسٹری نہ ہو جو 500 kVA کا کنیکشن یوز کرتی ہوں۔ اب 50,000 لوگ ہوں گے جو کہ 500 kVA کا کنیکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ پار جو ہے وہ ابھی تک پتہ چلے جی وہ اس کے چیئرمین صاحب کے پاس ہے، وہ سائن انہوں نے کرنا ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کو کم سے کم کیا جائے اور اپنی پار جو ہے اس کو نچلی سطح پر لایا جائے تاکہ لوگوں کے کام آسانی سے ہو سکے۔ اسی طرح SNGPL ہے، اسی طرح سوشل سیکورٹی ہے، اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں جن میں اگر وہ 50 ڈاکومنٹ ریکوائر کرتے ہیں تو پریکٹیکلی اس میں سے ہم 20-30 ڈاکومنٹ کی سچی بات ہے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے 20-25-30 سال پہلے ہو سکتی تھی، تو لہذا اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ جب ہم کام کریں گے تو مزید بہتری ہوتی چلے گی۔ ڈاکٹر صاحب پھر اسی کانٹیکس میں جو ہمارے اکیڈیمیا کی اپروچ ہے، جو ہمارے تعلیمی اداروں کی اپروچ ہے کہ ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی کو انشور کیا جائے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو، اور ایسا ریسورس سوسائٹی سے نکل کر انڈسٹری کے پاس جائے جو کہ پہلے دن سے بہت ہیلپ فل ہو اس کو، اس کے لیے کیا ایجنڈا سیٹ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ گورنمنٹ نے سارے بینکس کو ٹارگٹس دیے ہیں کہ آپ نے نوجوان نسل کو 3% ریٹ پہ جو ہے اتنا پیسہ جو ہے وہ ضرور دینا ہے۔ ہیلے کالج آف کامرس میں کئی بینکس کے نمائندے آ چکے ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسے دینے والے جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی فیزیبلٹی بنائیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ آئیڈیا تو لے کر آئیں، آئیڈیا لے کے آئیں۔ اگر وہ ایسا ہوگا کہ وہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایکسپرٹ بورڈ جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو بینکس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، یعنی خزانے کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اب وہ لوگ جن میں کوالٹی کوئی نہیں ہے وہ تو پیچھے رہ سکتے ہیں، لیکن جن میں آگے بڑھنے کا اور مثبت سوچنے کا رجحان ہے یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی امیر آدمی کا بچہ ہوگا تو وہ جاب کرے گا اور وہ بزنس کرے گا۔ اب غریب سے غریب بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ماسٹر پلان ہے اس کے پہلے فٹ سٹیپ کے طور پہ یہ بڑی رائٹ ڈائریکشن ہے جس پر گورنمنٹ نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور
बैंक्स जाके कह रहे हैं कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले नहीं हुआ। एक्सीलेंट। और इसी से जुड़ा हुआ कि एंटरप्रेन्योर पैदा करने की कोशिश की जा रही है बजाय इसके कि हम बाबूस ही प्रोड्यूस करते रहें। हो ये रहा है सर कि हमने देखा कि वो टेक्सटाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो या ऑटोमोटिव कोई भी शोबा हो, दुनिया भर में अगरचे उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि इस किस्म के इंसेंटिव्स हों कि उससे ग्रोथ आए, लेकिन हमारे यहाँ एक साथ साथ ये भी होता है कि जो ही आप इंसेंटिव्स विड्रॉ करते हैं तो उनकी इनएफिशिएंसीज उभर कर सामने आ जाती हैं। इस हवाले से कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को बेहतर कर दिया जाए कि वो ग्रो करते नजर आए, क्या किया जाए? देखें, इसमें ये जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो यही डिमांड करती है कि हमारी जो ग्रोथ है उसमें कंसोलिडेशन हो और सस्टेनेबिलिटी हो और स्टेबिलिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो। अब वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो अब ये जो मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह माजी के रुझानात हैं कि आप टैक्स को अवॉइड करना है, कैश के साथ इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश के साथ काम करना है, ये रुझान मेरे ख्याल में ये अब आस्ता आस्ता इररेलेवेंट होते जाएंगे, क्योंकि जब इसकी आप अगर फॉर्मल सेक्टर में रहेंगे उसकी कॉस्ट कम होगी जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है, तो उसके आप लोग कहेंगे कि हमें ये इलीगल काम, ये इनफॉर्मल काम या एक स्केयर के अंदर रहने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। तो ये नई जनरेशन जो है आई एम श्योर कि ये इन ट्रेंड्स को फॉलो करेगी। तो मैं इस पे पूरी तरह पूरी उम्मीद हूँ कि इनमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये तमाम लोग इसे करके, और बिजनेस जो है ना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने गवर्नमेंट की तरफ से स्पून फीडिंग की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो अपने जो मसाइल है ना, मतलब he should develop himself to be a part of the solution, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है। वो खुद ही सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, खुद ही एफिशिएंसी लेके आएगा। अब अपनी डुप्लीकेशन, अपने सिस्टम को रिव्यू करना, कॉस्ट को रैशनलाइज करना और ट्रेंड्स को फॉलो करना, ये सारे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का हिस्सा है। तो ये वक्त के साथ ये आदमी मेरे ख्याल में खुद सीखता है, क्योंकि ये एक बॉर्न ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि आप अपने इनकम या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की जो कोशिशें करते हैं, उसके लिए तमाम चीजें कुदरत आपको इस तरह सिखाती है, या तजुर्बे से या किसी और तरीके से, तो आदमी खुद ही डेवलप करता है। एक्सीलेंट। तो जनाब जॉय साहब, फिर हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो ये चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपने बोला ट्रेंड्स आर फ्रेंड्स जी, हाँ, तो उसकी तरफ फ्रेंडशिप की कोई नजर आ रही है ट्रेंड? देखिए जी, बिजनेस इन्वायरमेंट ज़ाहिर है बेहतर हुआ है, तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास जो इंपोर्ट है मशीनों की वो बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पर गुंजाइश बढ़ रही है तो ज़ाहिर है मशीनें इंपोर्ट हो रही हैं, और इसी तरह इंडस्ट्री अपने आप को अपडेट करती रहती है। जो भी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आती है इंडस्ट्री उसको लेती है और उस पर मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में, मुख्तलिफ दुनिया में जाकर वो इल्म हासिल करते हैं और लेकर जो जदीद चीज़ है वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जी, यूथ के लिए जो कि हमारा फ्यूचर है जी, वो ये है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो जाहिर है फर्ज किया एक आदमी बच्चा डिग्री लेता है जी MBA की, वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेता है, अगर वो 3 साल की डिग्री है तो वो 10 से 15 लाख रुपए उस पर खर्च करता है, और उसको वो कहता है कि जी मैंने इसका इल्म लिया है और मैंने ये तजर्बा खरीदा है, मेरे पास इस स्पेसिफिक सेक्टर का ये इल्म आया है। अच्छा, वही बच्चा जब कोई बिजनेस करने जाता है तो फर्ज किया वो 5 लाख रुपए उसको नुकसान हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो लोग उसके वालदैन या दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदार को कहते हैं कि तुमने लॉस कर दिया। हालांकि वो लॉस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आपने एक फीस पे की है इल्म सीखने की, ये भी उस बिजनेस सीखने की एक फीस है जो आपने पे की है। तो मेरी जो गुजारिश है कि उसको आप लॉस ना कहें, वो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। यही एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच है, आपने वो इल्म लिया, अपनाने की जरूरत है। आपने उससे एक इल्म खरीदा है, और इल्म कभी भी आजकल के दौर में मुफ्त नहीं मिल रहा, ये आपको स्पेंडिंग से मिलता है। ठीक है, पहले भी ऐसा ही था जी, चीन तक जाना पड़ता था, चीन तक जाना वो कोई आसान नहीं था। तो सर ये जो बार बार बात हो रही है कि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और बहुत डिजिटाइजेशन हो रही है, और ये लग रहा है कि जो हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जिसमें हम तालीम हासिल कर रहे थे उससे हटकर हमें जो इंटरनेशनल सिनारियो है उसमें जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसके मुताबिक करना होगा। आप कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच भी अब रखी हुई है, लेकिन हम ये कोई मौजूद है शायबा कि हमारे स्टूडेंट्स आने वाले अदवार में, दिहाइयों में जॉबलेस हो जाएंगे?
جی اس میں دو باتیں جو ارشد چودھری صاحب نے کی ہیں ان کو میں سیکنڈ کروں گا اور الحمدللہ کہوں گا کہ کنزیومر گڈس جو ہے وہ امپورٹ ہونے کی بجائے انڈسٹریل گڈس جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. دوسری بات انہوں نے پہلے کی تھی کہ امن ہوگا تو بزنس آئے گا. میں کوئی ہو سکتا ہے کنٹروورشل ہو جائے، جب سٹیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں فتویٰ دے اور جا کے بینک لوٹ لیں، کیا یہ میسج پاکستان میں رہے گا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ جائے گا؟ پھر ہم کہیں گے کہ یہ ساری باتیں ہماری جو ہے وہ غلط ہو جائیں گی یا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب اس طرح کے لوگوں کی زبان جو ہے وہ بند نہیں کی جائے گی. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی نا تو لوگ بڑا منیوٹلی دیکھتے ہیں. آپ کا جو مخالف ہے وہ ساری چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے کہ جو پبلک لیڈرز لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے بینک لوٹنے کی بات کر رہے ہیں، بزنس وہاں پہ کیا بچے گا؟ یہ امن کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی بہت چاہیے. اچھی بات آپ نے کی ہے. اور اب آخر میں ٹریڈنگ اکراس بارڈر انڈیکس میں جو بہتری ہوئی ہے، پاکستان کا جو نمبر بہتر ہو گیا ہے، اس سے ہم کس طرح سے اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وی شوڈنٹ بی کمپلیسنٹ کہ یہ ہم 108 نمبر پہ اگر آئے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی ہوگی ہے. بہت بڑی امپروومنٹ ہے 26 پوائنٹس کو گین کرنا، لیکن اس کے اندر ہم نے بہت ابھی فاصلہ طے کرنا ہے اور اس مومنٹم کو قائم رکھنا ہے اور اپنی سول سرچنگ، اپنی ویکنیسز کو خود سرچ کریں اور اس کے اندر اپنی سسٹمک ان ایڈیکویسیز کو پورا کریں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جو ہے ان ایڈیکویسیز، مثلا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسٹم میں ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں کے معاملات میں جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا 24 گھنٹے میں آپ کا سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کی جو ڈلیوری ہے، جس طرح آپ پاکستان میں جو ریلوے کا ٹریک ہے یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں، اب اس میں اپ گریڈ میں ریلوے کی جو سپیڈ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اس میں اگر اسی طرح ہی پورٹ پہ مال کو پہنچانا یا وہاں سے منگوانا جو ناردرن پارٹ آف دی کنٹری میں، تو یہ تمام چیزوں میں ایفیشنسی آئے گی. تو یہی جو ہے نا، ٹائم از دی کاسٹ. اگر ہم ٹائم بچا کے اپنی ایکسپورٹس کو پوٹینشیل کو زیادہ میکسیمائز کر سکتے ہیں تو اور اپنا ٹرن اوور بڑھا سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، ڈلیوری کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں رول پلے کرنا ہوگا. جی چوہدری صاحب، آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اب چونکہ ہم اس میں بہتر ہو گئے ہیں. دیکھیں پہلے ہماری گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ جی ہم جو ہیں وہ ایک ویک میں 5 دن کام کریں گے، 6 دن کام کرنے کے لیے ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. اب ملک میں وافر الیکٹریسٹی موجود ہے. چھٹیوں کی ضرورت انہیں ہوگی نا جی جنہوں نے بہت بڑا ہوم ورک کر لیا ہو، کو بہت بڑا کوئی ریگولیشن لے آئے ہوں. ہم بنیادی طور پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو آلریڈی 24 گھنٹے فیکٹریاں اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں. جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر بھی 100% پہ کام کر رہا ہے. عام انڈسٹریاں بھی، عام بزنس مین 24 گھنٹے اپنے کام پہ ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک بولڈ سٹیپ لے. یہ جتنے بھی بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، جتنے کمرشل بینک ہیں، FBR ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، ان کی سیٹرڈے کی چھٹی ختم کر دینی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے کام پینڈنگ پڑے ہیں، ڈاکومنٹس پینڈنگ پڑے ہیں. تو فوری طور پر اس میں کام کرنا چاہیے کہ جو ہفتے کی چھٹی ہے وہ تمام ادارے کھولے ہونے چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے اپنے کام کروا سکیں. اس سے یہ ایزمنٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید بہتر ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ورڈ. جی میں آپ کا ایک تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں موقع دیا. دوسرا، جس طرح سے بھٹی صاحب خود چر صاحب جو ہے وہ خود بزنس کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو 8 گھنٹے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. روزانہ 40 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 8 گھنٹے جو ہم لگاتے ہیں اس میں اوور ٹائم میں بیٹھ جاتے ہیں تو کام کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں، پرائیویٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو قوم بہت پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ مزید چھٹیاں کر کے، اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 دن بھی کام ہو جو تو کافی ہے. وہ سونے کے لیے تو کافی ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم سب کو آنے والی یہ نسلوں جو کے انڈیکس میں بہتری ہوئی ہے اس کا فائدہ مزید اٹھانا چاہیے. آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایز پیدا کرنی چاہیے، وہ یہ ہمارے اوپر فخر کر سکیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نشئی تھے یا بہت سست تھے. آنے والی نسلیں ہم پہ فخر کر سکیں. بالکل درست کہا. اور بلا شبہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس نے اپنی تجاویز اور آراء دی ہیں
ان میں سے ہر ایک تجویز جو ہے وہ سونے میں تولنے کے برابر ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے اور اس انڈیکس میں ہم نے مزید بہتری دکھانی ہے تو ان تجاویز پر عمل کرنا ضروری ہوگا. میں شکر گزار ہوں آصف بیگ مرزا صاحب, محمد ارشد چوہدری صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار احمد بورا صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات عوامی انداز میں اور عام لوگوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو بیان کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.